बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत ही खुशूसी मेहमान हैं। अंजुम अनवर साहिबा इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी अमेरिकन हैं और अमेरिका में 30 साल तकरीबन गुजारे इन्होंने, बड़े अच्छे। और फिर उसके बाद इनके अंदर एक जो जज्बा था कि पाकिस्तान को भी कुछ लौटाया जाए और वहाँ भी कुछ किया जाए, तो उस पर इन्होंने अपने दोस्तों से भी मशवरा किया, फैमिली मेम्बरान से भी मशवरा किया, और फिर इन्होंने वहाँ पेशावर में एक इदारा जो है ARPD के नाम से, उसकी बुनियाद तो पहले से रखी गई थी, लेकिन इन्होंने बहरहाल उसको आगे फाल किया। और अब ये इदारा जो है ये माजूर अफराद जो हैं, स्टेट के जो चिल्ड्रन हैं उनको, और बहुत सारे इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए ये मदद फ्राहम करता है, और उनको मुख्तलिफ किस्म की जो उनके अज़ा जब वो यानी माजूर हो जाते हैं तो उनको अज़ा भी लगाते हैं ये लोग, स्कूल भी चला रहे हैं। और बहुत एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने अपना, मैडम अंजुम ने इसको बहुत अच्छा और फाल और बहुत बड़ा बना दिया। और इसकी जो फॉलोइंग है, जो इनके दोस्त हैं, जो इनके फैमिली मेम्बरान हैं US में और फिर पाकिस्तान में भी, वो बड़े पैमाने पे इनको डोनेट भी करते हैं। और ये एक बड़ा नोबल कॉज है जिस जो ये कर रही हैं। ये बीड़ा जो इन्होंने उठाया ये बहुत ज़बरदस्त है और ये सदका जारी है। तो आज हम इस सिलसिले में अंजुम साहबा से बात करेंगे, और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम द गोल्डन पाकिस्तान इंटरनेशनल हमारा एक ग्रुप है। बेसिकली तो व्हाट्सएप ग्रुप है, लेकिन हम उसमें वो एसोसिएशन के तौर पे चल रहा है, और उसमें दुनिया के बहुत सारे ममालिक से बड़े बड़े अच्छे नामवर लोग उसमें शामिल हैं, बिजनेसमैन हैं उसमें, अच्छे अच्छे स्किल्ड लोग हैं, टेक्नोक्रेट हैं। और उसकी जो क़यादत है वो जमील हुसैन भट्ट साहब करते हैं, जो कि फ़िलिपीन से बेस्ड है। और हम लोगों को बेसिकली जोड़ने में उनका हाथ है बेसिकली। तो मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपना अंजुम अनवर साहबा अपने प्रोग्राम में। और बाकी बातें जो हैं वो आपसे सुनेंगे, क्योंकि अभी रमज़ान भी आ रहा है और उसमें भी डोनेशन वगैरह लोग बहुत सारे करते हैं। तो बेसिकली ये प्रोग्राम का मकसद है कि आपको और आपके इदारे को सपोर्ट किया जाए, और ना सिर्फ ये कि हमारे व्यूवर्स सपोर्ट करें इसको, हम अपने गोल्डन पाकिस्तान के जो दोस्त हैं और चेयरमैन हैं उनको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें, और सबसे कहें कि वो इस एक नेक मकसद में आपके दस्तो बाजू बने, और आपके लिए जितने भी हो सकते हैं फंड जो हैं वो जनरेट किए जाएं। तो आपको बहुत खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। और आप बताइए पहले कि पाकिस्तान जाके अब कैसा लग रहा है आपको? 5-7 माह से पाकिस्तान में है, तो क्या सिचुएशन चल रही है? ARPD कैसा चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुनव्वर भट्ट साहब कि आपने बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे मुझे दावत दी, और हमेशा मैंने देखा है, मैं आपके प्रोग्राम्स फॉलो करती हूँ, और बड़ा आपका ऑनेस्ट बेस्ड एक तज्जिए होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या दूसरे हो। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आप जो रिपोर्टिंग होती है वो बायस नहीं होती और बड़ी फैक्ट बेस्ड होती है। और उसके अलावा आपने मुझे मौका दिया कि आज आपके साथ में आऊं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से चंद बातें करूं। तो बस मेरी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में रजिस्टर्ड है एज अ 501c3। इसका नाम है हेल्पिंग हार्ट्स केयरिंग सोल्स। और जैसे कि आपने बताया, 35 साल की अमेरिका की बड़ी पुरआसाइश लाइफ में समझती हूँ गुजारी, बहुत अच्छी लाइफ गुजारी। अल्लाह ताला ने किसी हर चीज से नवाजा, किसी चीज की ख्वाहिश दिल में नहीं बाकी बची। लेकिन जहां पर हम दुनिया की हर आसाइश को एंजॉय करते हैं, वहीं पर दिल में एक गोशा उन लोगों के लिए भी, हर इंसान के मेरे ख्याल में होता है, उन लोगों के लिए जिनके पास ये सारी सहूलियात मुहैया नहीं है। तो मुझे ये चीज सारी जिंदगी डिस्टर्ब किए रखी, सारी अमेरिकन लाइफ मेरी जो थी, कि मैं पाकिस्तान में इन लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ जो कि बिल्कुल ही गरीब है, मजबूर हैं और लाचार हैं। तो ख्वाहिश तो मेरे दिल में ये सारी जिंदगी से थी, लेकिन अल्लाह ताला ने 35 साल के बाद इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे मौके फराहम किए। और 2016 में मैं फिर पाकिस्तान आ गई। एक इदारा था ARPD के नाम से, इदारा बहाली माजूरान या एसोसिएशन फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द फिजिकली डिसेबल्ड। उसको मैंने फिर, वो किसी डॉक्टर साहिबा ने, डॉक्टर फरज साहिबा ने शुरू किया था, फिर कैंसर से उनकी डेथ हो गई। उनकी वफात के बाद ये इदारा बंद पड़ गया। तो फिर 2016 में मैंने इसको दोबारा से रिवाइव करने की ठानी,
اپنے ڈیلس کمیونٹی کے جو میرے ممبرس تھے، جو چونکہ میں نے پاکستان سوسائٹی کی پریزیڈنٹ بھی رہ چکی تھی، باقی بہت ساری آرگنائزیشن میں نے وہاں پر ڈیلس کے ایریا میں والنٹیئر کام کیا تھا، تو الحمدللہ لوگوں نے میرا کام دیکھا، میری ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ دیکھی، میری آنےسٹی کو پسند کیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ پاکستان کے لیے کام کریں گی تو ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی۔ تو ڈیلس میں پھر مجھے ان کی سپورٹ سے الحمدللہ ہم نے پھر یہ ادارہ ریوائیو کرنا شروع کیا 2016 میں۔ تو ابھی 4-5 سال کی رات دن محنت کے بعد ہم لوگوں کے پاس وہاں پر فزیو تھراپی بھی ہوتی ہے، جس میں تقریباً 80 to 100 پیشنٹ ہماری او پی ڈی میں ایوری ڈے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ نے بولا کہ ہم ان کو مصنوعی اعضاء بھی لگاتے ہیں، آرٹیفیشل لمبس، جن لوگوں کی ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے، چاہے شوگر کی وجہ سے یا چاہے لینڈ مائنس کی وجہ سے یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ پولیو کے پیشنٹس، اسپائنل کارڈ انجری کے پیشنٹس، اسٹروک کے پیشنٹس، ایم ڈی پیشنٹس، ہر طرح کی جو بھی فزیکل ڈسیبلٹی ہے اس کو ہم کیٹر کرتے ہیں۔ وہاں پر ہمارے ادارے میں نہ صرف او پی ڈی ہے بلکہ ایڈمیشن کی فیسلٹی بھی ہے، تو جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں ان کو ہم وہاں پر ایڈمٹ بھی کرتے ہیں تاکہ وہ مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ رہیں اور اپنا علاج کروائیں۔ پھر ہم نہ صرف ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہم سکلز بھی پرووائڈ کریں۔ دیکھیں ہمارے پاکستان جیسے ملک میں ان لوگوں کے لیے بہت کم کام ہوتا ہے، کیونکہ غربت اتنی ہے کہ ان کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، ان کے لیے ریسورسز ہی نہیں بچتے، تو ان بیچاروں کو بس مجبوری اپنے سروائیول کے لیے ایون بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ جو لوگ ہمارے ادارے میں آئے وہ کم از کم ان کو ہم کوئی اسکل سکھا دیں تو وہ جا کے اپنے لیے کوئی کام کریں، جیسے کہ عورتوں کے لیے بیوٹی پارلر کا کورس شروع کیا ہوا ہے، سلائی کڑھائی کا کورس شروع کیا ہوا ہے۔ ابھی ہم نے ایک پروپوزل ڈالا ہے کہ جو تھوڑے پڑھے لکھے پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کے لیے کوئی کمپیوٹر کا یا فری لانسنگ ٹائپ کا کام یا ویب ڈیزائننگ شروع ہو جائے، تاکہ یہ اپنی ویل چیئر پہ بیٹھ کے بھی ایک لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے ذریعے اپنے لیے کوئی ریسپیکٹیبل ارننگ کرے۔ پھر ہمارا ایک بڑا یونیک پروگرام ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ ریچ پروگرام۔ میرے خیال میں پورے پاکستان میں صرف ہماری آرگنائزیشن یہ کرتی ہے کہ ہم اپنے ادارے سے نکل کے دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں کے پرسن ود ڈسیبلٹیز کو ان کو اپنے ایویلیویٹ کرتے ہیں، پھر جن کو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں ان کو اپنے ادارے میں ریفر کرتے ہیں پشاور۔ اور ہمارے جو فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں بہت زیادہ ڈسیبلٹی ہے، بہت زیادہ ڈسیبلٹی ہے۔ ایک گھر میں 6-6 8-8 بچے ہیں جو کہ کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہے، اور آپ سوچیں حالت دیکھیں ایک ماں باپ کی جن کے گھر میں 6 یا 8 بچے، ایک تو 6 یا 8 بچے ہونا یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتی ہوں کہ مشقت کا کام ہے، ان کو ریز کرنا، ان کو پالنا، ان کو بڑا کرنا۔ اور یہ میں ان لوگوں کی باتیں کر رہی ہوں جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں۔ پھر وہ 6 یا 8 بچے آپ کے ڈسیبلٹی کا شکار ہوں تو ان ماں باپ کی حالت کیا ہوگی؟ پھر وہ نیگلیکٹ ہو جاتے ہیں، مطلب ان کو ایک ماں نہیں اٹینڈ کر سکتی نا 6-8 بچے جو کہ چارپائی بھی پڑے ہوئے ہیں، اپنا کام خود۔ تو ہم پھر اپنے ادارے میں لا کے کم از کم ان کو اتنی ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ خود کھا سکیں، خود جو ہے وہ ویل چیئر سے بیڈ سے ویل چیئر پہ ٹرانسفر کر لیں، اپنا ہاتھ منہ دھو لیں، یہ ساری چیزیں ان کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے، اور پھر اسکل بھی کوئی سکھاتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ایک اسکول ہے جس میں تقریباً 150 بچے ہیں، اس میں چلڈرن ود ڈسیبلٹی، چلڈرن وداؤٹ ڈسیبلٹی، اور اس کے علاوہ ایتھنک بیک گراؤنڈ کوئی بھی ہے، چاہے سنی ہے، چاہے شیعہ ہیں، چاہے کرسچن ہیں، چاہے ہندوز ہیں، سکھس ہیں، بغیر کسی تفریق کے ہم ان کو ایڈمیشن دیتے ہیں۔ اور ایک بڑی فرینڈلی سی انوائرمنٹ میں نے کریٹ کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، کہ ہمارے اسکول میں کوئی ڈسکریمنیشن بالکل نہیں ہے، جو کہ امریکہ میں ایک بہت بڑی بات ہے، جو بیسڈ ہی ہے وہاں کا کلچر۔ تو وہ بڑی فرینڈلی انوائرمنٹ میں، اور یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے دوسرے بچوں کی ویل چیئر کو پش کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے کہ دیکھو ابھی سے ان بچوں کو احساس ہو رہا ہے کہ ان کے یہ ڈسیبل ہے یا ان کے ساتھ ڈسیبلٹی ہے، ہم نے ان کی ہیلپ کرنی ہے، وہ ایک ایمپتھی کی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسپورٹس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ٹریننگ کے لیے ہمارے پاس عورتیں ہیں، آدمی ہیں، لڑکے ہیں جو کہ نیشنل اسپورٹس میں کمپیٹ کرتے ہیں، گولڈ میڈل لے کے آتے ہیں۔ اور تو یہ پورا ایک کمپریہنسو پروگرام ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے۔ یہ آرگنائزیشن جو امریکہ میں ہے یہ بیسیکلی رجسٹرڈ ایز اے 501(c)(3، اور اس لیے میں نے امریکہ میں رجسٹر کی ہے کہ وہاں پر جو بھی کوئی ٹیکس وہ ڈونیشن دے تو اس کو ٹیکس کریڈٹ مل جائے۔ 501(c)(3) جو ہوتی ہے ڈیزگنیشن تو پھر آپ کو ٹیکس کریڈٹ ملتی ہے۔ اور بس میری یہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں بہت سارے مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ساری عبادات پہ زور ہوتا ہے، تو آپ بھی ان ضرور معذوروں کا حصہ کیجیے گا۔ میں آپ کو
اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ مستحق لوگوں تک پہنچیں گے. اور یہی ریزن تھی کہ میں نے 35 سال کی بڑی اچھی لائف گزارنے کے بعد امریکہ کو چھوڑا, جو کہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ اسٹیپ تھا. پاکستان سے تو ہر کوئی امریکہ جا کے رہنا چاہتا ہے, لیکن امریکہ سے کتنے لوگ پاکستان آ کے رہنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے آپ انگلیوں پہ بھی شاید گن لیں. تو اس ریزن کے لیے میں نے اسی لیے چھوڑا کہ آپ کے دیے ہوئے پیسے غریبوں تک پہنچے, نہ کہ کہیں مس یوز ہو جائے. تو میں اس کی پرسنل آپ لوگوں کو گارنٹی دیتی ہوں اور شیورٹی دیتی ہوں کہ آپ کے پیسے جو ہے مستحق لوگوں تک پہنچیں گے. اور واقعی جب میں نے یہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ واقعی مستحق لوگ ہیں. پاؤں والے تو پھر بھی چل پھر کے اپنے لیے 2 وقت کی روٹی کما لیں گے, لیکن ایک بیڈ ریڈن بندہ یا ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بندہ یا بندی اپنے لیے کیسے روٹی کمائے؟ وہ تو معاشرے پہ بھی بوجھ ہے اور اپنی فیملی پہ بھی بوجھ ہے. تو بس گولڈن پاکستان کا بھی بہت شکریہ, ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. جمیل حسین بٹ صاحب نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے, اور اس میں ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ بڑے ویل ٹو ڈو اور اکامپلشڈ لوگ ہیں, لائک یور سیلف اینڈ ادر سو مینی ممبرس. تو ان سب سے بھی میری, آئی ایم آلسو ممبر آف گولڈن پاکستان, تھینک یو کہ آپ لوگوں نے مجھے ممبر بنایا. تو ان سے بھی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زکوٰۃ پاکستان کے مستحق لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں یا ایجوکیشن پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کووڈ کے دوران بہت کھانا بھی بانٹا تھا, جو کہ اس سال بھی رمضان میں میرا خیال ہے کہ ہم لوگ بانٹیں گے کھانا, کیونکہ کئی دفعہ رمضان کے دورانوں میں لوگوں کو افطاری وغیرہ دینی پڑتی ہے, بلکہ اچھا کھانا تھوڑا کھا لے. ایک دہاڑی والا مزدور 1000 یا 800 روپے گھر لے جائے گا تو وہ کیا افطاری کرے گا 6 بچوں کی فیملی کے ساتھ؟ رائٹ. تو ہم کوشش کریں گے. تو آپ سب سے درخواست ہے, میری ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز آئیں اور اس کاز کو میرا ساتھ دیں. یہ میری کاز نہیں ہے, یہ اللہ کی کاز ہے, اللہ کے بندوں کی کاز ہے, اور آپ سب میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت اچھا کام کر سکیں گے. جی جی بالکل, انشاءاللہ آپ نے بہت بولڈ سٹیپ لیا, اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈال رہا ہے کہ آپ نے امریکہ سے ایک بڑی جو زبردست لائف تھی اس کو آلموسٹ چھوڑ کے پاکستان گئی, اور وہاں پر جو مسائل ہیں سارے وہ سب کے سامنے ہیں کہ وہاں ایڈجسٹ ہونا کتنا مشکل ہے. اور پھر یہ جو آپ نے شعبہ چوز کیا یہ تو بہت زبردست ہے, اور یہ ایک نوبل کاز ہے. تو اس میں آئی تھنک آپ کا بہت سارے لوگ ساتھ دے رہے ہیں, اور ہمارے جو دوست احباب ہیں, جو سننے والے دیکھنے والے, پھر ہمارے جو گروپ کے لوگ ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے, کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور اس کا اجر ان کو ملتا رہے گا جب تک یہ ادارہ قائم رہے گا. اور انشاءاللہ تو آپ یہ بتائیے کہ جب میں نے آپ کی بہت ساری دیکھی ہے, فیس بک پہ بھی ہم فرینڈ ہیں, تو اس پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ کی تصاویر ہیں, اور معذور بچوں کے ساتھ. تو آپ, مجھے لگتا ہے کہ آپ کو دل سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزار کے, اور ان کو یعنی پیار کر کے بچوں کو, اور ان کی خدمت کر کے آپ کو ذہنی اور دلی سکون ملتا ہے. بالکل, اور یہی ذہنی اور دلی سکون ہے جس کی وجہ سے 5 سال کا عرصہ میں نے پاکستان میں گزار لیا, اور جتنے بھی چیلنجز تھے ان کو مجھے چیلنجز نظر نہیں آئے, کیونکہ یقین کریں میں نے امریکہ میں جاب بھی کی ہوئی ہے, ہمارے بزنسز بھی تھے, پڑھائی بھی کی ہوئی ہے, فیملی بھی تھی, سب کچھ تھا, اور بہت اچھی لائف بھی تھی, پارٹیز بھی تھی, کانسرٹس بھی تھے, اچھے کپڑے بھی تھے, سب کچھ تھا, اچھی گاڑیاں بھی تھی, اچھے گھر تھے. لیکن یہ جو سکون ہے میں ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ مجھے کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میں ان لوگوں کے دکھ درد کا مداوع کرتی ہوں, کیونکہ یہ زمانے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں. تو ان بچوں کو جب میں پیار کرتی ہوں یا گلے لگاتی ہوں یا ایون 1-2 پیار کے بولتی ہوں, تو ان کی چہروں پہ جو خوشیاں ہیں, ان کے پیرنٹس کے دلوں میں جو تشکر آتا ہے, بس وہ میرا ریوارڈ ہے. ریوارڈ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بہت دے گا. تو یہ بتائیں کہ اب جو کے پی کے گورنمنٹ ہے اس کے بھی بہت سارے آپ کی ایونٹس میں نے دیکھے ہیں, آپ شرکت کرتی رہی ہیں اس میں, تو وہاں سے بھی کچھ سپورٹ ہے آپ کو سرکاری سطح پہ بھی؟ الحمدللہ, جیسے جیسے ہم لوگ اپنا کام بڑھ رہا ہے, بینیفیشریز بڑھ رہے ہیں, تو فنڈنگ بھی زیادہ ضرورت ہے. تو پچھلے سال کے پی گورنمنٹ نے ہمیں کچھ فنڈنگ کی, اس سال پھر ہم نے ایک پروپوزل ڈالا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ظاہر ہے اتنی ساری آرگنائزیشن ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے, تو کچھ یہاں سے آ جاتا ہے امریکہ سے, اور کچھ کے پی گورنمنٹ نے بھی ہمیں کیا. ابھی ایک میو ہاسپٹل میں ہم نے لمز کا پروجیکٹ شروع کیا ہے, تو وہ میو ہاسپٹل میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے ساؤتھ ایشیا کا, لیکن وہاں پر کوئی پراپر یہ جو بالکل نئی ٹیکنالوجی کے لمز ہیں جن کو ماڈیولرز کہتے ہیں وہ نہیں بن رہے تھے. آرٹیفیشل لمز ہم لوگ زیادہ تر لوور لمز پہ کام کرتے ہیں, اور لوور لمز وہ جس کی ٹانگ کٹ گئی, چاہے ابو نہیں یا بلو نہیں, تو وہ بندہ تو بیکار ہو گیا نا. ایک چلتا پھرتا مزدور تھا, اپنی مزدوری کرتا تھا, اب اس کا ایک پاؤں کٹ گیا,
تو بیساکھیوں پہ تو وہ کام نہیں کر سکتا نا, بیساکھیوں پہ کیا کرے گا, وہ بھیک ہی مانگ سکتا ہے. تو یہ پھر جب آرٹیفیشل لمز لگ جاتے ہیں ان کو, تو وہ پھر کم از کم ایک جگہ سے دوسری جگہ موبائل ہو جاتے ہیں, واک کر لیتے ہیں, چھوٹا موٹا مطلب مزدوری بھی ایون کر سکتے ہیں. بہت اسٹرینوس کام اگر نہیں بھی کر سکیں تو عام مزدوری وہ کر سکتے ہیں. تو ان کو پھر دوبارہ موبائل بنا دینا ہوتا ہے نا, ورنہ تو پھر وہ بیکار ہو گیا, وہ بیکار پرزا, تو زمانے پہ بھی بوجھ اور فیملی پہ بھی بوجھ اور دنیا پہ بھی بوجھ. آپ تو ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں کہ یہ خود اپنا روزگار کمانے کے قابل بن سکیں. بالکل بالکل ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں. اور یہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کو ماڈیولر کہتے ہیں, تو وہ بڑے لائٹ ویٹ لمز ہیں, تو وہ پہن کے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنے لیے کام کر سکتا ہے, کام روزگار کر سکتا ہے. تو یہ بڑا اچھا کانسیپٹ ہے, میو میں ہم نے ابھی شروع کیا ہے. تو میں ابھی تک تو یہ کے پی میں تھا, لیکن اس سال سے ہم نے میو میں بھی یہ پروجیکٹ شروع کیا. تو میں اپنے سارے, ویسے تو جو میرے ڈونرز ہیں وہ اس ڈسکریمنیشن میں نہیں جاتے کہ کام کہاں ہو رہا ہے, بس کام انسانیت کے لیے ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی میں کیمکانا کے ڈاکٹر سے اسپیشلی ریکویسٹ کرتی ہوں جنہوں نے میو ہاسپٹل, ان کا ٹیچنگ ہاسپٹل تھا, تو ایک افیلیشن ہوتی ہے نا. تو اگر کوئی میو کے ڈاکٹر مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ پلیز بڑھ چڑھ کے آئیں اور اس چیز میں ہمارا ساتھ دیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے, کوئی کوشچن ہے, آپ پلیز مجھے کال کریں. پاکستان اگر آپ آتے ہیں تو آپ جا کے وزٹ بھی کریں. ہیلپنگ ہارٹس کا جو بورڈ ہے ادھر لگا ہوا ہے, اور یہ جو ہے ریہیبلیٹیشن جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے لمز وغیرہ کا, ادھر جا کے آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کہ یہ میو کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. اور ہمارا ویب سائٹ پہ جا کے آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں, www.hhcsonline.org. سب سے آسان کام تو یہ آج کل کریڈٹ کے ذریعے لوگ دے دیتے ہیں. اگر آپ زیادہ پیسے لم سم نہیں دینا چاہتے تو آپ اس میں ریکرنگ میں ڈال دیں, $50-200 جتنے ڈالر مہینہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں ایزیلی, آپ اس میں ڈال دیں. ہر مہینے آپ کے کریڈٹ کارڈ سے پیسے نکلیں گے اور ان غریبوں تک پہنچ جائیں گے. اس کے علاوہ چیس زیل بھی ایک طریقہ ہے, جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں وہ چیس سے فیملیئر ہیں, وہ بڑا ایزی طریقہ ہے, اس کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ چیک بھی بھیجا جا سکتا ہے. تو دیر از نمبر آف ویز, آپ اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں. وہ انفارمیشن آپ کو میں دے سکتی ہوں. میں اپنا نمبر دے دیتی ہوں اگر آپ مجھے الاؤ کریں. 4695566475 میرا سیل نمبر ہے, جو کہ آن رہتا ہے. امریکن نمبر ہے, یو لیکن ایس کا نمبر ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کا. جی یونائٹڈ اسٹیٹس کا. اور یہ واٹس ایپ پر بھی ہے میرا نمبر, تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے مجھے میسج کریں. کوئی بھی سوال آپ کو, میں چاہتی ہوں کہ جو بھی لوگ میرے ساتھ آئیں وہ اپنی تسلی کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ بس ان کے دماغ میں سوالات اور مجھے کال نہ کریں. مجھے کال کریں ان کے سوالات جوابات دینے کے لیے. فیس بک پہ چلے جائیں انجمن ورک کے نام سے, یا ہیلپنگ ہارٹس کیئرنگ سولز کا لائک کریں پیج, تو آپ کو ساری انفارمیشن جو آپ کو ملتی ہے ان کو بھی ملے گی. تو وہ کہتے ہیں نا, سیک از بلیونگ. اور اگر کبھی پاکستان آئے تو آپ کو میری ریکویسٹ ہے اور انویٹیشن ہے کہ آپ پلیز آئیں. پشاور تک میں آپ کو لے جاؤں گی. اگر اسلام آباد تک بھی آ جاتے ہیں تو پشاور میں آپ کو لے جاؤں گی. آپ خود جا کے اس ہاسپٹل میں دیکھیں کہ کتنا عظیم کام وہاں پر ہو رہا ہے, اور کتنے لوگوں کو, ہزاروں لوگ جو ہیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, بلکہ اب تو 5 سال میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ بینیفٹ دیا ہے اس ادارے سے, اور آپ لوگوں کی ڈونیشن سے آف کورس. اور میو میں تو جو میو والے لوگ ہیں لاہور کے, پنجاب کے, وہ ایزیلی جا کے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ کام ہو رہا ہے. اس کی جو لائیو آپ ٹیلی تھون وغیرہ کر رہی ہیں وہاں پہ ڈیلس سے, اس کا بھی ذرا بتا دیں اسکیجول. جی بالکل, چونکہ ہر سال تو ہم لائیو ایونٹس کرتے ہیں, لیکن اس سال چونکہ کووڈ, پچھلے سال بھی یہی سچویشن تھی اور اس سال بھی کووڈ کی وجہ سے ایونٹس وغیرہ نہیں ہو رہے, تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ٹیلیتھون کریں گے. اور یہ TV1 پہ ہوگا 25 اپریل کو شام کو 5 بجے سے لے کے 7:30 بجے تک. شام کو 5 سے 7:30 TV1, وہ ڈش چینل جو ہے وہ 678 ہے, اس پہ بھی آپ کال ان کر کے اپنی ڈونیشن پلیج کر سکتے ہیں, اپنی انفارمیشن دے سکتے ہیں اور ڈونیشن پلیج کر سکتے ہیں. اور میری بہت آپ سے لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے, جو لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, کہ پلیز یہ انفارمیشن اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں, اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بڑی کازز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, لیجیٹمیٹ کازز, جن کو وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اسپیشلی جہاں پر معذوروں کی بات آتی ہے, تو دیکھیں اکارڈنگ ٹو WHO 15% دنیا میں ڈسیبلٹی ہے. 15% لوگوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا, یا 15% لوگوں کو جو ہے وہ ڈسیبل نہیں کہا جا سکتا اور کیا جا سکتا. یہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے. معاشرے کا یہ فرض ہے کہ ان کی وہ ایبلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور ان کی اس ایبلٹی کے حساب سے ان کو اسکل دیں, ان کو ایکسیسیبلٹی دیں, ان کو ایجوکیشن دیں, تاکہ وہ بھی معاشرے کے کارآمد اور فعال ممبر بن سکے. تو ناظرین, آپ نے دیکھا انجم انور صاحبہ کی آپ نے پوری گفتگو سنی, اور یہ بالکل ہم لوگ وٹنس ہیں اس بات کے کہ ان کا جو کاز ہے یہ
پریکٹیکلی اور آن گراؤنڈ جو کام کر رہی ہیں وہ بالکل جینوئنلی کام کر رہی ہیں. ان کے جو اکاؤنٹس کے معاملات ہیں وہ بھی بڑے کرسٹل کلیئر ہیں. اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں ادارے کو تو وہ پیسے بالکل آپ سمجھے کہ جینوئنلی یوز ہوں گے وہاں پہ, اور اس کا کوئی مس یوز نہیں کیا جائے گا. تو میں سب سے درخواست کروں گا جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا یہ اس کو آگے شیئر کریں گے اور آگے پھر اس پہ کمنٹ بھی اپنا کریں گے. ہم لوگ اور بھی پروگرام ان کے ساتھ کریں گے جب یہ یو ایس واپس آ رہی ہے کچھ دنوں میں, تو اس وقت بھی کریں گے, کیونکہ یہ معاملات, یہ جو ان کا پروگرام ہے یہ میرے بھی دل کے بڑا قریب ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری انسانیت جو ہے وہ ان کے قریب ہے. سب جو درد دل رکھتے ہیں لوگ سب کے قریب ہے یہ معذور افراد. اکثر فیملیز میں یہ ہوتے ہیں. میری اپنی فیملیز میں میری خالہ کے 2 بچے تھے, وہ معذور تھے, اور اسی طرح اور بھی. تو وہ بڑی مشکل لائف گزاری انہوں نے, ان کی والدہ نے, ان کے ساری فیملی بڑی یعنی اس سے گزری, وہ ایک ٹراما سے. تو ان کی آپ خدمت کر رہی ہیں, ان کے لیے آپ فیسلٹی اتنی مہیا کر رہی ہیں, تو اس کے لیے آپ کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ جو پروگرام ہے اس کے توسط سے میں دی گولڈن پاکستان انٹرنیشنل کے چیئرمین کی وساطت سے سب سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ وہ اپنے ممبر کو سپورٹ بھی کریں. اور آپ تو ہماری میڈیا گروپ میں بھی رہیں, اور اس میں بھی آپ نے 14 اگست کا پروگرام کنڈکٹ کیا, اس کو ہوسٹ کیا, تو وہ بھی ایک بہت اپریشیٹ کرنے والی بات تھی اور بڑا پسند کیا سب نے. تو ہم لوگ ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام ہمیں کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آج آپ کی طبیعت بھی ذرا تھوڑی سی لگ رہی ہے کہ آپ نے شادیوں پہ چاول اور یہ کافی چیزیں کھائی ہیں تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے نا وہ بات بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پا رہی, لیکن آپ سے انشاءاللہ پھر بات کریں گے. کوئی اور فائنل کوئی چیز آپ بتانا چاہیں, میسج دینا چاہیں تاکہ پروگرام پھر ختم کریں؟ بس میسج میں اس شیئر کے ساتھ ختم کروں گی کہ یہی ہے عبادت, یہی دین و ایمان, کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان. تو عبادت بھی ضروری ہے, وہ حقوق اللہ بھی ضروری ہے, لیکن حقوق العباد پہ جتنا زور دیا گیا ہے تو ہم سے آخرت میں یہ پوچھا جائے گا کہ اے اشرف المخلوقات میرے بندے, جب تم دنیا میں گئے تھے تو کیا تم اپنے آپ کو ہی سرو کرتے رہے؟ کیا تم نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ کس کو تمہاری ضرورت ہے, یا کس کی تم درد کا مداوع کر سکتے ہو, یا کس کے تم کام آ سکتے ہو؟ تو میرا اپنا یہ بلیف ہے اور میرا اپنا یہ ماننا ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم دنیا میں کسی کے لیے کچھ اچھا کر جائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری وہ عبادت کبھی بھی رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے. اور سارا دن ہم عبادت کرتے ہیں, جنت کی خواہش کرتے ہیں, جنت کی دعائیں کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اگر آپ دنیا میں دوسروں کے لیے جنت بنائیں تو جنت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ آپ کی ہوگی, بشرطے کہ آپ نے دنیا میں لوگوں کے لیے کچھ اچھا کام کر لیا, عبادت کے علاوہ جو اپنی ذات کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں, عبادتوں کے علاوہ جو اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں. اگر ہم نے کسی دکھی انسانیت کے لیے کچھ کر دیا تو یہ بہت بڑی عبادت ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کا بہت بڑا درجہ ہے. اور یقین کریں کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ میں نے بچوں کو ہولڈ کیا ہوا ہوتا ہے یا بچوں کو سینے سے, وہ جو خوشی ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ کتنی زبردست خوشی, آپ کر کے دیکھیں. کبھی اپنی ذات سے نکل کر کسی دوسرے کے لیے بے پرخلوص ہو کے اور بے لوث ہو کے کچھ کام کرے تو وہ پھر جو ایڈرینلن جائے گی آپ کے اندر کہ آپ کو زندگی جینے کا مزہ آ جائے گا, کیونکہ آپ کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ کا وہ جو سکون اور اطمینان ہے وہ روح تک کو سرشار کر دے گا آپ کی. پھر آپ کو ان مٹیریل چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی, جیسے کہ مجھے نہیں رہی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو صحیح راستہ بتا دیں, کسی کو ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کرا دیں, کسی بچے کو, آپ کو تو پتہ ہے یہاں پہ جو ویسٹ ہے ان ملکوں میں تو کسی کو بزرگ آدمی کو آپ پہلے کہیں جی آپ بس میں بیٹھ جائیں اور خواتین کا احترام کریں اور جو لاز ہیں ان کو فالو کریں تو آپ کو بڑا سکون ملتا ہے. آپ کو دروازے ہی آپ اس کے لیے پکڑ لیں, دیکھیں آپ ٹائم دروازہ کھولتے ہیں اور مار کے چلے جاتے ہیں. میں اسپیشلی پاکستان میں نے یہ چیز بڑی دیکھی ہے. امریکہ کا
پکڑتے ہیں دوسرے کے لیے. اگر پیچھے کوئی آ رہا ہے تو یہ نہ ہو کہ اس کے فیس پہ جا کے دروازہ بند ہو جائے تو وہ بھی ہمارے پیچھے آ جائے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں چھوٹی جو کہ ہم چیز، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل بالکل ہر ڈیلی اس میں آپ جو ہے ان چیزوں کا بہت خیال کریں. اور یہ سارے صدقہ جاریہ ہیں، صدقہ یہ جاریہ ساری کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ہمارا اپنی ذات سے نکل کے کسی کے لیے کچھ بھی کرنا جو ہے ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ میری جو مخلوق ہے جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس نے دنیا میں جا کے اپنا فرض پورا کیا، نہ کہ صرف کھا پی کے نشیاں کر کے واپس آ گئے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب دیکھیے امریکہ میں کتنی زیادہ اور کینیڈا میں ہم شور ہے، ویسٹرن ورلڈ میں یہ چیز ہے. لوگ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں جاب سے تو جا کے والنٹیئر ورک کرتے ہیں، والنٹیئر کرتے ہیں. بالکل ہاسپٹل میں جا کے مریضوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر وہاں پہ لونلی معاشرہ ہے، لوگوں کے بچے دور ہوتے ہیں. ہاسپٹل میں جا کے کم از کم کسی مریض سے آپ 2 پیار کی باتیں کر لیں، اس کا دل بہلا لیں. نیوز پیپر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، ریسپشن پہ بیٹھ کے فون آنسر کر لیتے ہیں. تو یہ ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ والنٹیئر کام کرتے ہیں، ان کو خوشی بھی ملتی ہے اور کسی کا بھلا بھی ہوتا ہے. تو یہ چیز میں سمجھتی ہوں امریکہ میں ہی جا کے سیکھی تھی، کیونکہ میں بہت ینگ عمر میں گئی تھی، 35 سال میں نے امریکہ میں گزارے. تو یہ چیز میں نے وہیں پر سیکھی کہ دوسرے کے کام آنا جو ہے وہ بھی ایک عبادت ہے اور وہ بھی ضروری ہے. چلے تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت ٹائم دیا، اور آئی ہوپ کہ یہ میسج جو آپ کا ہے اور ہمارا اکٹھا یہ لوگوں تک جائے گا، اور انشاءاللہ جو بھی بہتر ہو سکا، جو بھی لوگ سپورٹ کر سکے آپ کے ادارے کو، وہ ضرور کریں گے. تو تھینک یو سو مچ فار دا ٹائم بینگ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ. تھینک یو کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جمیل حسین بٹ صاحب کا شکریہ، جو گولڈن پاکستان کے سارے ممبرز کا شکریہ جنہوں نے مجھے ممبر بنایا. اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے، اور اس پلیٹ فارم کے اندر ہے کہ ہم دنیا کے لیے اور اسپیشلی اپنے پاکستان کے لیے بہت اچھے کام کر سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ.